2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला कर लिया, जिसकी इमरान खान ने मंजूरी दे दी। जबकि मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल पर कायद मुस्लिम लीग नून की पार्टी रहनुमाओं से मशावरत जारी है। नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला किया था, जिसकी पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मंजूरी दरकार थी। आज इमरान खान ने उस फैसले की मंजूरी दे दी। पार्टी ज़राए ने तस्दीक करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बहुत जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI ने यह फैसला MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया है। PTI पर उम्मीद है कि MQM वज़ीर आज़म को वोट नहीं देगी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आइंदा 2 रोज़ में लंदन रवानगी मुतवक्के है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला को मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम टास्क दिए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को पंजाब असम्बली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इस मौके पर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की वतन वापसी से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। लंदन में होने वाली मशावरत में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी शामिल होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को फिर मुस्तरद करते हुए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया है। जबकि शहर कायद कराची में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिंध बल्दियाती इलेक्शन में छोटा सा वाक़या किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया हालात की संगीनी का नोटिस ने आइन और कानून की रोशनी में मुनासिब हल निकाला जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक सिंध हुकूमत के मरास्ते का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया है कि सिंध हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करे। दूसरी जानिब सूबा इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान एजाज अनवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है। हम इलेक्शन कमीशन के अहकामात के पाबंद हैं। सिंध हुकूमत भी आईनी तौर पर पाबंद है कि इस हवाले से जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाएं। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से कल कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की है, जबकि हसास इदारों की जानिब से भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंतखाबात के इल्तिवा की दरख्वास्त की गई है। शहर कायद कराची में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। हुक्काम का कहना है कि कराची में तैनात पुलिस एहलकारों की मजमूई तादाद 35,360 है, जबकि 17,231 एहलकार सिंध के दीगर अजला से बुलवाए गए हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में 6 से 8 एहलकार तैनात किए जाएंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल सिंध पुलिस ने यह भी कहा था कि माहौल साजगार नहीं, फौज तैनात या बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी सामान मुंतकिल करने वाली गाड़ियाँ डिस्पैच सेंटर पहुँच गईं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ टाउन्स के पोलिंग अफसरान को सामान फराहम किया जा रहा है, जिसके बाद पोलिंग अफसरान पुलिस की निगरानी में सामान लेकर मुतालिका पोलिंग स्टेशन जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोइन जिया सिद्दीकी का कहना था कि हम तो अपनी पोलिंग स्टेशन के लिए लेकर जा रहे हैं,
اور ہمارے سامان میں یہ اسکرین ہے، باکس ہیں، اور سب سے قیمتی ہماری وہ بوری ہے. کیا کیا سامان ہے سر؟ بوری ہے، اسکرین ہے جو بنے گا، اس بنائیں گے، اور یہ ڈبے ہیں دو طرح کے، وائٹ اور گرین، دو ڈبے ہیں دو طرح کے. پی ٹی وی ہے نا. پشاور میں سربند پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی سردار حسین اور 2 اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. آئی جی پولیس خیبر پختونخوا معظم جاہ انصاری کا کہنا ہے کہ پشاور میں تھانہ سربند پر دہشت گردوں نے جدید اسلحہ استعمال کیا. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی معظم جاہ انصاری نے کہا کہ دہشت گردوں نے جو اسلحہ استعمال کیا وہ جنوبی اضلاع میں بھی استعمال ہوا ہے. پشاور پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے تھانے پر اچانک حملہ کر دیا. دہشت گردوں نے حملے میں لانگ رینج رائفل اور دستی بم بھی استعمال کیے. پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے اسنائپر رائفلز کا استعمال کرتے ہوئے تھانے پر فائرنگ کی. رائفلوں کے ذریعے تھانے کی سنتری پوسٹروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. حملے کے فوراً بعد پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی، جبکہ پولیس کی ٹیمیں اور امدادی اداروں کے اہلکار موقع کی جانب روانہ ہو گئے. پولیس نے بتایا کہ حملے اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران ڈی ایس پی سردار حسین اور 2 اہلکار ارشاد اور جہزیب شہید ہو گئے. پولیس نے مزید بتایا کہ واقعے کی فوری بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا. دوسری جانب دہشت گردوں کے حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سینٹرل پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. اس موقع پر پولیس کے دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو سلامی دی. گورنر حاجی غلام علی، آئی جی پی معظم جاہ انصاری، صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی، آئی جی ایف سی چیف سیکریٹری، ڈپٹی کمشنر پشاور اور دیگر نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی. شہر کراچی میں مختلف مقامات پر ٹرکوں میں سرکاری اسکیم کا آٹا سپلائی کیا جا رہا ہے. مارکیٹ میں عام برانڈ اور کھلا آٹا من مانی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے. کراچی سے پشاور تک ملک بھر میں آٹے کا رونا ہے اور عوام سستے آٹے کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. کراچی میں گندم کی قیمت میں 10 روپے فی کلو گرام کمی ہو گئی، لیکن آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی. شہر میں چکی کے آٹے کی قیمت 155 روپے سے 160 روپے کلو پر برقرار ہے. حکومت نے سستے آٹے کا اعلان تو کیا، لیکن سرکاری اسکیم کے تحت ملنے والا آٹا مارکیٹ کی طلب سے کم ہے. شہری لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر آٹا خریدنے کے لیے خوار ہونے لگے. سرکاری اسکیم کے تحت 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 650 روپے، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1300 روپے مقرر ہے. مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے سے زائد پر مل رہا ہے. مارکیٹ ذرائع کے مطابق گندم کی قیمت میں تیزی کے باعث آٹا بھی مہنگا ہوا ہے. اوپن مارکیٹ میں گندم 4500 روپے فی من تک بیچی جا رہی ہے، جس کے باعث آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کراچی کے علاقے صدر میں حکومت کی جانب سے بیچے جانے والے آٹے کو خریدنے کے لیے عوام کی لمبی قطاروں میں طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اس موقع پر آٹا خریدنے کے لیے آئے ایک شہری حبیب اللہ کا کہنا تھا: آٹا کورنگی سے آ رہے ہیں، کہیں پر بھی آٹا نہیں مل رہا ہے. دکانوں پہ جاتے ہیں تو 1500 1700 1600 روپے کا 10 کلو مل رہا ہے. ایک غریب بندہ 600 روپے 700 روپے دیہڑی ہے، آٹا بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. اتنے کھانے والے اور یہاں پہ آتے ہیں تو اتنی لائنیں لگتی ہیں، پورے دن کی دیہڑی چلی جاتی ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 650 کا آٹا دیتے ہیں، وہ 1000 روپے کی دیہڑی چلی جاتی ہے. بات وہی ہو جاتی ہے اور مجبوری آنا پڑتا ہے. کورنگی سے آئے ہیں دھکے کھا کھا کے، ابھی ایک کٹا وہ بھی ایک ہی دے رہے ہیں، زیادہ نہیں دے رہے ہیں. راشد محمود کا کہنا تھا کہ میں یہ آٹا لینے آیا تھا یار، لیکن یہ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر اتنے لوگ پریشان ہیں. حکومت کو کیا پڑی کہ یہ اتنے لوگوں کو جس طریقے جو اپنی مرضی سے آٹا لے کے جا رہا ہے، کسی کو کوئی آٹا دے رہے ہیں اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو غریب لوگ بیچارے پتہ نہیں کتنے لینوں میں لگے ہوئے یار، اتنے پریشان ہوئے ہوئے. نوید حسین کا کہنا تھا: بہت بڑی پریشانی ہو رہی ہے. حکومت نے بہت مہنگا آٹا کرا ہوا، تو اس لیے لوگ عوام پریشان ہو رہی ہے. اس لیے 650 روپے کا آٹا مل رہا ہے. ہم لوگ غریب آدمی ہیں بھائی، 25,000 تنخواہ کمانے والے ہیں. حکومت سے گزارش ہے کہ حکومت ہمارا خیال کرے، غریبوں کو کم سے کم سستے سے سستا آٹا پیدا کر کے دے ہمارے کو.
صوبائی وزیر داخلہ اور PDMA میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ کان مہترزئی لگپاس اور دیگر مقامات پر برف باری کے باعث مسافروں اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حکومت نے ان مقامات سمیت دیگر مقامات پر عوام کی سہولت کے لیے ہیوی مشینری اور اپنے رسپانس سینٹر قائم کیے ہیں تاکہ لوگوں کو بروقت مشکلات سے نجات دلائی جا سکے۔ وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے افسران اور اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کان ایمرجنسی رسپانس سینٹر کا قیام ترقی کی جانب ایک اور قدم ہے۔ سینٹر کے قیام کا مقصد برف باری اور بارشوں کے دوران عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے، جبکہ برف باری میں کان مہترزئی شاہراہ کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ کا کہنا تھا کہ کان مہترزئی کے مقام پر قائم سینٹر میں شاہراہوں کی بحالی کے لیے مشینری بھی موجود ہے۔ سینٹر کے قیام سے مسافروں کی مشکلات میں کافی حد تک سہولت میسر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ زیارت، قلات، پشین، لگپاس اور کولپور میں بھی ایمرجنسی قیام گاہ بنا رہے ہیں۔ گزشتہ روز برف باری کے دوران کان مہترزئی کی شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھلی رہی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کان مہترزئی میں ایمرجنسی قیام گاہ کے قیام کا مقصد سیاحوں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے خصوصی توجہ دی اور اس پیسے ریلیز کیے۔ اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا جس طرح ہمارا کان مہترزئی ہے، یہاں کولپور ہے، زیارت ہے، کوجک ٹاپ ہے، کلات ہے یا لکپاس ہے، ان سب جگہوں میں ہم ایسے سینٹر بنائیں گے جہاں اینی ٹائم اگر رستے بند ہو وہاں رستے کھولنے کے لیے مشینری ہو، اور وہاں مسافروں کو اگر ایمرجنسی میں کہیں رہنے کے لیے جگہ ضرورت ہو، جس طرح آپ یہ کمرے دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب بیٹھے ہیں، ہم نے یہاں رہے سونے کے لیے کمبل بھی پڑے ہیں، تو یہ سہولتیں ہم اپنے عوام کو دے سکیں۔ DG PDMA نصیر ناصر نے کہا کہ ایمرجنسی رسپانس سینٹر 48 کمروں پر مشتمل اور اس میں تمام تر سہولیات دستیاب ہیں، اور ایمرجنسی رسپانس سینٹر میں 400 سے 500 لوگوں کو ریسکیو کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ایمرجنسی رسپانس سینٹر میں تمام فوڈ آئٹمز دستیاب ہوں گے اور اس پروجیکٹ کو 2020 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر PDMA عطا اللہ مینگل، ڈپٹی ڈائریکٹر فصیل طارق، ڈپٹی ڈائریکٹر فصیل پانزئی اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ ابھی ہم کھڑے ہیں، یہ آپ ایسا سمجھے کہ سر ترین مقام ہے ہمارے جو پورے پروونس کا ہے، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ جیسا کہ 2019 میں جو برف باری ہوئی تھی تو یہاں پہ لوگوں کو کافی مشکلات درپیش ہوئی تھی، اسپیشلی لوگ یہاں پہ اسٹک ہو گئے تھے اور لوگوں کے پاس یہاں پہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پہ جو پیسنجرز اسپیشلی ان کو ٹھہرایا جا سکے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف بلوچستان نے وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایت پہ، منسٹر PDMA کی خصوصی انسٹرکشنز پہ ہم نے یہاں پہ یہ سینٹر قائم کیا، جس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 48 کے قریب ہم نے رومز یہاں پہ جو ہے نا وہ بنا لیے، اور ہر روم میں جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 6% کی ہے، جس میں تمام سہولتیں جو فوڈ نان فوڈ آئٹمز ہیں، اور پلس یہاں پہ جو گرم کپڑے یا کہ بلینکٹس ہیں ان کی پروویژن بھی ہم نے کر دی۔ مختصر یہ کہ ایک وقت میں ہم 300 سے 400 کے جو لوگ ہیں ان پہ یہاں پہ ان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کے ساتھ کراچی سمیت ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ کراچی میں آج سے 16 جنوری کے دوران کولڈ ویو کی شدت کا امکان ہے۔ نواحی علاقوں میں درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات ٹھنڈ مزید بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور آئندہ چند روز میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج درجہ حرارت 6 سے 7 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ دن میں موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا۔ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ ادھر پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند برقرار ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ تک بند کی گئی ہے۔ دوسری طرف گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف نظر آتی ہے۔ سوات اور گرد و نواح میں برف باری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ معلم جبہ روڈ پر برف باری کے باعث سڑک مکمل بلاک ہو گئی۔ سیاحت کی غرض سے معلم جبہ جانے والے شہریوں کو گاڑیوں کے ساتھ سنو چین نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں۔ دوسری جانب مری میں برف باری کے بعد سیاحوں کی خاصی تعداد
سرد اور خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے، جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ برقرار ہے۔ مری میں پائپ لائنوں میں پانی جم جانے سے شہریوں کے پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ موٹر وے پولیس نے فیض پور سے جڑاں والا تک اور M11 لاہور سے سمڑیال تک ٹریفک کے لیے بند کر دی ہے۔